मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, दूसरी जंगे अजीम में बरतानिया के वजीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने जब देखा कि जर्मन एयरफोर्स ने बरतानिया की तबाही मचा दी तो उन्होंने पूछा कि आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग, कि हमारी जो अदालतें हैं क्या वो काम कर रही हैं। और जब उनको बताया गया कि जो द जजेस वर डिस्पेंसिंग जस्टिस एज नॉर्मल, यानी कि जो अदालतें थीं, जजेस जो थे वो इंसाफ दे रहे थे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो चर्चिल रिप्लाइड, थैंक गॉड इफ द कोर्ट्स आर वर्किंग नथिंग कैन गो रॉन्ग। नाज़रीन, बात यह है कि जिस मुल्क में दूसरी जंगे अजीम में एक मुल्क तबाह हो रहा था और उस वक्त के उस मुल्क के वजीर आज़म ने सिर्फ एक सवाल पूछा, जब वो मौशी तबाही देख रहे थे, बिल्कुल तबाही मची हुई थी, तो वो सिर्फ उनका एक सवाल था कि क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं। जब उनको बताया गया कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं नॉर्मल तरीके से, तो उनका ये कहना था सर विंस्टन चर्चिल का कि अल्लाह का शुक्र है, अगर कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे मौके आए कि जब अदालतों के में मामला गए और सारी कौम जो है वो अदालतों की तरफ देखती थी, और फिर अदालतों से हमने बड़े अच्छे और बड़े बड़े फैसले भी लिए, और ख़ास तौर पे जब नज़रिया ज़रूरत ख़त्म हो गया तो उसके बाद बड़े अच्छे फैसले आए। आज भी हमारी अदलिया के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक सवाल है जिस पर एक आज खुद नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और उसमें आज उसकी 9 मेंबर लार्जर बेंच ने उस पर समाअत शुरू की। उन्होंने सवाल जो रखा था, पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। आज जब समाअत हुई तो कुछ ऑब्जर्वेशंस, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। और फिर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब की एक ऑब्जर्वेशन, अदालत ने असेंबली की तहलील पर सवाल उठा दिया, असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं, ये ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब ने सवाल किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक आज खुद नोटिस पर उनके नज़दीक आज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आज खुद नोटिस नहीं बनता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। जस्टिस अतहर मिल्ला साहब ने कहा कि यह भी देखना होगा कि सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील हुई हैं क्या वो आइनी और कानूनी तरीके से हुई हैं। और उसके बाद फिर अब ये कल सुबह 11 बजे दोबारा समाअत होगी। ये मामला चल रहे हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए, मरियम नवाज साहिबा ने जलसे से खिताब करते हुए हमारी ऑनरेबल जजेस के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। पहले वो मैं चाहूंगा कि वे जरा सुन लें कि कंप्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो साकिब जजेस का भी नाम लिया, क्या कहा ये जरा सुन लें। कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुज़ाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो। वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। नाज़रीन, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बेंच फिक्सिंग का भी उन्होंने इशू बना दिया कि ये 2 जजेस के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने सवाल उठा दिया कि 2 जो बड़े अच्छे जज थे उनको नहीं डाला गया, और 2 उनके नजदीक ऑनरेबल जजेस जो कि उनके नजदीक ठीक नहीं थे उनको क्यों डाला। और उन्होंने क्या कहा बेंच फिक्सिंग के हवाले से, ये भी सुन लें।
इज्जत माब उमर ताबंदियाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? यही जस्टिस इजाजुल इजाल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीपीओ की ट्रांसफर हुई, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को जो इमरान खान का आदमी था उसको वापस ला के लगा दिया। 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में इन दोनों जजेस को बिठा दिया। नाज़रीन, मामला कहां से शुरू हुए? ऑडियो लीक से। और आपको याद होगा, आपके हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने भी वो ऑडियो लीक सुनाई और उस हवाले से एक आज दरखास्त भी जमा कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये जुडिशल कमीशन के सामने, और वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के हवाले से जमा की गई है। मामला वहां से चले और उसके बाद हमने देख लिया कि जिस तरह ही पहले जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद लाडला भी डिक्लेयर किया गया इमरान खान साहब को, और फिर अदलिया के हवाले से सवालात भी उठने शुरू हो गए और ऑडियो लीक जो 4-5 महीने पुरानी थी वो भी दोबारा हमारे सामने पेश आ गई। यकीनन उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन फिर बात वहां से शुरू होगी कि ये ऑडियो किसने टेप की, क्योंकि वो बहुत सारे सवालात हैं एक पिछले केसेस में जो आ चुके थे कि जिसने ऑडियो रिकॉर्ड की उसको भी अदालत में पेश होना पड़ेगा। अब तो वो जुडिशल कमीशन के लिए एक रेफरेंस के लिए गई है दरखास्त, अब देखते हैं उस पर क्या होगा। यही इमरान खान साहब को जो लाडला डिक्लेयर किया गया, उनके ऊपर जब बाकायदा आज खुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया कि उन्होंने भी एक ऑनरेबल एडिशनल सेशंस जज ज़ेबा चौधरी साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू, और उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या किया, उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा बन गए हुए थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था उनकी अदालत में जाके, ये भी सुन लें। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेनज़ारी। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। इमरान खान साहब चले गए उनकी अदालत में, वो मौजूद नहीं थी और उन्होंने कहा कि उनको बता दीजिएगा कि मैं दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करने आया था। नाज़रीन, आर्टिकल 204 हमारा जो आइन है उसमें जो आर्टिकल 204 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कोर्ट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट। अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court, scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt, does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court, or does any other thing which by law constitutes contempt of the court. The exercise of the power conferred on a court by this article may be regulated by law and subject to law by rules made by the court. नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं आज की जो मैंने आपके सामने रखी हैं। विंस्टन चर्चिल से बात शुरू हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जितने भी मुश्किल हालात हैं, हम भी आज बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, मौशी दहशतगर्दी जो है वो ऑलरेडी है, जिससे गरीब आदमी पिस रहा है, मरने के करीब आ गया है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन सवाल ये है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। राना मुबशर, जानी पहचानी शख्सियत, एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं, माहिर कानून हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। मैंने जो चीजें सामने रखी हैं, पहले तो ये बताएं, जो इस वक्त जो अदालत में आज हुआ 9 मेंबर बेंच ने जो आज बातें की हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि मतलब आई एम कन्विंस कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं, इस पर सवाल बनते हैं? आप तो कन्विंस्ड हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अदालतों को काम करने नहीं दिया जाएगा। आज मैं बड़े वसूख के साथ आपको वो बात कह रहा हूं
جس کے لیے میری اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا اور مجھے چاہیے کہ میں وہ بات آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میں جو اس وقت وکلاء کی آئے تھے سارے نمائندگان، ہم 15 تھے اور یہ غالباً ججز 17 تھے یا ہم 17 تھے اور ججز 15 تھے. عابد حسن منٹو صاحب ہماری قیادت کر رہے تھے اور یہ وہی زمانہ تھا جب 2 کورٹس بن گئی تھی اور وہی نواز شریف صاحب تھے اور وہی عدالتیں تھی اور وہی سجاد علی شاہ صاحب تھے اور وہی تارڑ صاحب تھے، رفیق تارڑ صاحب، عطا تارڑ کے دادا حضور، جنہوں نے جا کے کوئٹہ میں علیحدہ فیصلہ لیا اور 2 عدالتیں. آج بالکل میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ ساری باتیں سارا دن آپ سب لوگوں نے سنی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، فیصلہ نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ہمارے وکلاء، ان بار کونسل کے ممبران آج نہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. اس زمانے میں صرف ایک اکرم شیخ تھا، آج انہیں بہت سارے اکرم شیخ میسر آ گئے ہیں. اور ہماری بار کونسل نے اس سے پہلے یہی صدر تھے آصف بھون صاحب سپریم کورٹ بار کے، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ بار کے نمائندگان جو ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے پھر لوگوں کو ساتھ ملایا اور آپ نے دیکھا تارڑ صاحب جو ہے وہ وزیر بن گئے. تو اس وقت جو پلاننگ کی گئی ہے وہ پلاننگ جان بوجھ کے کی گئی ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت جو آپ نے آرٹیکل 204 پڑھ کے سنایا ہے وہ 101% ان سب لوگوں پہ آتا ہے جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ مریم اور ان کے وزیر داخلہ اور اس طرح اور باقی بھی سارے کر رہے ہیں. ایسی اسکینڈلائز اور کیا ہوتا ہے؟ یہ اسکینڈلائز صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 2 اور 2 4 ہے. کسی کو بھول نہیں اس معاملے میں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ 90 ڈیز سے زیادہ نہیں جا سکتے، ود ان 90 ڈیز ہونے تھے اور وہ 90 ڈیز کے اندر نہیں کروانا چاہتے. اور یہ صرف اس لیے نہیں کروانا چاہتے کہ آنے والے الیکشن جو ہیں اس کو بھی یہ نہیں کروانا چاہتے. اور وہ وہی بات جو آج ان الیکشنز کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مان لی جائے، وہی بات کل کو اسی ٹچ سٹون پہ جناب یہ کہیں گے کہ یہ بھی انتخابات نہیں ہو سکتے. اور معاملات اس طرح چلانے کی کوشش جب کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ لیگل فریم ورک، صرف ایک جملہ، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں تو نہیں چلے گا معاملہ، پھر الٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز ہوں گے اور الٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز کے لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ ایسا ہو جائے. بالکل بالکل. سحر کامران صاحبہ، کنٹیمپٹ ہے نہیں ہے؟ آپ بھی حصہ ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کا، جنہوں نے جس حکومت کی اس وقت ترجمان مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، do you agree with that? شکریہ ضمیر اظہر صاحب. میرا تعلق اس پارٹی سے ہے جس نے جو ایک احترام ہے ہر ادارے کا اس کو برقرار رکھا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل بھی دیکھا ہے، ہم نے فیصلوں کی تاخیر بھی دیکھی ہے اور ہم نے ماشاءاللہ کی توثیق بھی دیکھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج ذمہ داری عدلیہ پر ہے کہ وہ اپنا وقار بحال کریں، کسی کی بات نہ سنیں، کسی کی بات نہ سنیں. جو آوازیں خود عدلیہ کے اندر سے آ رہی ہیں ان کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو قانون دان نہیں ہوں، لہذا مجھے کوئی بھی بات کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا ہوگا. لیکن جو مشاہدات آج بینچ کے اندر سے آئے ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے آئے ہیں، ان کو سننا بہت ضروری ہے اور اس بات پہ غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ نظام عدل پہ عوام کا اعتماد بحال کیسے ہو. کیوں ہماری تاریخ کا حصہ ایسے بالکل صحیح فرما رہی ہیں سینیٹر صاحبہ. سینیٹر صاحبہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میرا سوال بالکل یہی تھا. یقیناً ابھی تو آج پہلی ہیئرنگ تھی، ابھی تو اس پہ آگے بات بھی ہونی ہے، لیکن میرا صرف جو سوال تھا کہ کیوں نہیں سوال ہم یہ پوچھ سکتے کہ اعلیٰ عدلیہ جو اس وقت ان ججز کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو انتہائی اہم نقطے پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لارجر بینچ میں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ 2 ملک میں 2 صوبوں میں انتخابات کا سوال آیا، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود بہت اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی جو آج ملک کو ان کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں معیشت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا ماحول کیوں پیدا کیا گیا
کہ جب آپ کا دل چاہے آپ انتشار پھیلانے کے لیے راستہ سڑکوں کا اپنائیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں، جب دل چاہے حکومت قائم کریں، جب دل چاہے تحلیل کریں، جب دل چاہے انتخابات کا مطالبہ کریں، صحیح، چلیں جب دل چاہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، انتخابات کے بعد آپ کا پوائنٹ آ گیا، ویری ویری رائٹ. رانا مبشر، نو کوسچن، آنسر چاہیے. دیکھیں جس طریقے سے کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم، اینی پولیٹیکل پارٹیز نیم، یا کسی کا بھی میں نام نہیں لے رہا، یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس وقت جوڈیشل سسٹم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی مرضی کی بات نہ ہو تو جو اٹھتا ہے خالہ جی کا ویڑا بنایا ہے پنڈی کو بھی کرٹیسائز کر دیتا ہے. اگر اسی طرح حالات چلتے رہے اور اسی طرح ہوتا رہا تو آئی پرسنلی تھنک کہ جس چیز کے لیے آپ نے، میں نے، ہم لوگ جو یہاں پہ قربانیاں دیتے رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ چیختے چلاتے رہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر اس طرح کا ماحول رہا کہ جس کی مرضی کی بات نہ ہو وہی پولیٹیکل پارٹی یا وہی پولیٹیکل لیڈر اٹھ کے جناب تنقید کرنا شروع کر دے انسٹیٹیوشن پہ، تو وہ پھر یہ سارا پولیٹیکل سسٹم یا یہ ڈیموکریٹک پروسیس مجھے خطرے میں نظر آتا ہے. نمبر 2، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، یہ جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارا کام جو ہے یہ اسمبلیز کا ہے. اگر ایک چیف جسٹس جو ہے اگر وہ ایک پورا بینچ بنا سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، تو اگر اس کو یہ اختیار ملا ہوا ہے، تو اگر اس اختیار میں اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ نیا جناب یہاں پہ بل پاس کر دیں، نیا قانون بنا دیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنا دیں. اگر پارلیمنٹیرینز اس وقت جا کے یہ شور مچانا شروع کر دیں کہ ان کی مرضی کے مطابق یہ بات نہیں ہو رہی، تو پھر ایک سچویشن بنے گی ضمیر صاحب، اور اس سچویشن کو انڈو کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس وقت اگر خدا نہ خواستہ اب وہ سچویشن بنی تو یہ بڑی سیریس سچویشن ہوگی. اس میں جناب بہت سی چیزیں ہوں گی ایسی جس میں جناب وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کئی سالوں تک وہ انڈو ہو سکیں گی. سو پلیز ریکویسٹ یہ ہے پولیٹیشنز سے کہ پلیز آپ جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی ایشوز ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، sit across the table, sort out your things ASAP. اگر نہیں کریں گے تو time is running out. Time is and running ultimately out. بہت بڑی یہاں پہ مشکل میں پڑ جائیں گے سب لوگ. رانا مبشر، آپ نے جو کہا ہے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پر میں آپ سے مزید بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا وہ ایسے محرکات ہو سکتے ہیں کہ جس طرف ہم چلے جائیں اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، جو ہم نے گفتگو آج مریم نواز صاحبہ کی آپ کو سنوائی، یہ سٹیٹ ٹیلی ویژن پہ چلی ہے. سٹیٹ ٹیلی ویژن نے ہی یہ چلائی ہے، اور اس کے بعد مختلف چینلز نے بھی اسی سٹیٹ ٹیلی ویژن سے ہی فیڈ لے کر چلائی. اور ہمارا مقصد وہی ہے کہ آپ تک جو چیزیں آج ہوئی ہیں وہ پہنچاتے رہیں. سٹیٹ ٹیلی ویژن یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ ساری گفتگو مریم نواز صاحبہ کی چلی ہے، جس میں انہوں نے تصویریں بھی دکھائیں، یہ 5 کا ٹولہ بھی نام لیا گیا، اور جن جنرل کے متعلق جو ان کے مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب نے جو معاملہ شروع کیے تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آج وہ ان 5 میں نظر نہیں آئے، تو جنرل فیض صاحب کے پیچھے وہ پڑ گئیں. لیکن چلیں، میں صرف آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. رانا مبشر، پلیز اب بتا دیں کہ کیا نظریہ ضرورت حاوی ہو جائے گا ہماری عدلیہ پہ، اور پھر معاملات جو ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ضمیر صاحب، اس طرح انسٹیٹیوشنز کو ہٹ نہیں کر سکتے. اگر فیصلہ آنا ہے، فیصلہ آ جائے نا، اس کے بعد بھی تو ایک چانس ہے، اس کے بعد بھی آپ کوئی نہ کوئی پلی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں قانون دان تو میں نہیں ہوں، لیکن دین اگین مجھے اتنی بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ فیصلہ جب آ جائے اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس ایک اور چانس ہوگا. آپ نے جو پلی لینی ہے اس وقت لے لیجئے گا. بٹ اس طرح اگر پریشرائز کرتے رہیں گے آپ اداروں کو، یا ان کو آپ سمجھیں گے کہ ان کو اگر ہم پریشرائز کر لیں گے تو وہ اکارڈنگلی کریں گے یا آپ کے مرضی کے مطابق چلیں گے، تو اس طرح پھر there is no stopping and there is no ending to all these things. سو اگر یہ اس طرح ہی چلتا رہا کام تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے ہم لوگ. اور آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے یہاں پہ ٹائم، ہم نے اس وقت یہاں پہ صحافت کی ہے، رپورٹنگ کی ہے، اور وہ کتنا مشکل دور ہوتا ہے جس وقت جناب ایک کالم جو ہے وہ خالی چلا جاتا ہے اخباروں کا.
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں، تو میں وہ اس دور کو ہم واپس نہیں اس وقت لانا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ دور واپس آئے. ہم چاہتے ہیں ڈیموکریسی چلتی رہے. اور اس سارے کام میں آپ ایک چیز دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, دیر از اونلی ون پولیٹیکل پارٹی جو سینسبلی چل رہی ہے. وہ کیوں چل رہی ہے؟ انہوں نے مارے کھائی ہیں, دیٹ از پیپلز پارٹی. انہوں نے مارے کھائی ہیں, انہوں نے ہیٹ فیس کی ہے, وہ چل رہی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے سامنے آئیں. They are part of this government. They are part of PDM. Rana Mubashir, I agree. When the Prime Minister says کہ جی اپنا کہتے ہیں صدر غیر آئینی کام نہ کرے, جب ان کی کیبنٹ کا ایک ممبر جو ہے وہ 2 ججز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دے اور اس پارٹی کی کرتا دھرتا خاتون بھی جو ہے وہ ان پر سوال اٹھا دے, تو پیپلز پارٹی جو کہ کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, تو کلیکٹیو وزڈم کے اوپر جب بات آتی ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ کا ہے یا اس حکومت کا, جب ایک وزیر بول رہا ہے تو اٹ مینز کہ the cabinet is speaking, the prime minister is speaking, the government is speaking. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سارا برڈن یہ اٹھا سکے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو اٹھانا پڑے گا, سونر اور لیٹر اس کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں ان کے فائدے میں اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. جو حکومت ہونی تھی, جو حکومت کرنی تھی, جو پی ڈی ایم کا حصہ بننا تھا, بن چکے. اب آگے الیکشنز ہیں, آج نہیں ہوں گے, 6 مہینے بعد ہو جائیں گے, 90 دن بعد ہو جائیں گے, لیکن الیکشنز ہیں. اس وقت بھی دے ول بی پارٹنگ ویز فرام دا پی ڈی ایم. اس وقت بھی یہ الگ اپنے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے, اس وقت بھی اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی والے. سو اس سے بہتر ہے کہ یہ دس از دا چانس. ابھی اس کے لیے انہوں نے اپنا لیڈر گوایا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عارف چودھری صاحب, دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ نے بتایا ہے کہ یہ بس فیصلہ نہیں آنے دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظریہ ضرورت دوبارہ اٹھ کے سامنے آئے گا, یا پھر یہ جو پریشر بلڈنگ ہے, نیم کالنگ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح فیصلہ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا, یا پھر لگتا ہے کہ یہ جو ہماری, جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ تھینک گاڈ the courts are working, تو پھر کوئی چیز غلط نہیں ہوگی؟ نظریہ ضرورت اس وقت آتا ہے کام جب بینچ متحد ہو, ایک عدالت ہو, اور اس وقت نظریہ ضرورت جو ہے وہ نہیں چل سکتا, نہ اس کی بات ہو سکتی ہے جب بینچ ڈیوائیڈڈ ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت نظریہ ضرورت جو تھا وہ بڑی خوفناک چیز تھی, لیکن میں آپ کو اس لیے یہ کہا ہے کہ اس وقت وہ ایسا کیوں کر سکے تھے کہ they were united, بینچ آپس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا. آج یہ جو نئی صورتحال آئی ہے اس میں جو ہے کہ ہمارا بینچ ڈیوائیڈڈ ہے, اور آپ نے وہ آوازیں سنی جس میں جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی, اطہر من اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسمبلیاں جو ہے وہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ٹوٹی ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کچھ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, ماضی بھی کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے, سب کو معلوم ہے. عارف چودھری صاحب, آپ نے نومبر 1997 کا حوالہ دیا, اس کے بعد جس لیڈرشپ نے وہ سب کچھ کروایا, آپ کے سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بول دیا گیا, اور پھر وہ جو سین ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے, ہماری ہسٹری کا سیاہ وہ ایک باب ہے. اب بھی اگر یہ اس طرح کی باتیں کر کے, تو they think کہ وہ they'll get away with that, وہ چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کریں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کریں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے, لگنی چاہیے؟ بیکاز ڈائریکٹ نیم کالنگ تو میں آپ کو جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب انہوں نے جو صورتحال پیدا کی ہے نا, انہوں نے بینچ کے ساتھ بار بھی ڈیوائیڈ کر دی ہے. 2 حصوں میں اس وقت بار کونسل کا ایک موقف ہے, پاکستان بار کونسل کا, اور سپریم کورٹ بار جو ہے اس کا ایک موقف ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا علیحدہ موقف ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو فائدہ اٹھایا جائے گا وہ اس چیز کا, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بار کے کچھ جو اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین سمیت اور باقی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین یہ سارے ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے. تو وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پلاننگ ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بار کو ڈیوائیڈ کیا جائے, اس کو ساتھ ملایا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک انہیں میسر نہیں آیا اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کا, اس وقت تک وہ بہت سارے کام نہیں کر سکے, لیکن پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئی. اس وقت کیا ہوگا, توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے, لیکن توہین عدالت کا جب نوٹس جائے گا پھر معاملات بٹیں گے, 2 حصوں میں بٹیں گے. اور کل آپ دیکھیں گے کہ کل
پاکستان بار کونسل کھڑی ہوگی جو کہے گی کہ جناب نہیں یہ بینچ تو سن نہیں سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا, مبشر صاحب بھی جانتے ہیں, باقی سارے دوست بھی جانتے ہیں, اس سے پہلے بھی سارے کے سارے سابق صدور جو تھے ان کو لے کے وہ عدالت میں پہنچ گئے تھے دکھانے کے لیے کہ جی یہ ہیڈ کاؤنٹ کرے. بہت عرصے سے لے کر اب تک یہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ سارے کھڑے ہیں, سیکرٹریز کھڑے ہیں. بالکل. میں عارف چوہدری صاحب جی بالکل جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح, چلیں بالکل ٹھیک ہے, ڈیوائیڈڈ ہے. اندلیب عباس صاحبہ, انتخابات سے بھاگنے کا کوئی اور راستہ بھی ہو, سوری سینیٹر سحر کامران صاحبہ, کوئی انتخابات سے بھاگنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا, یا بس یہی ہے کہ جی بس اب عدلیہ کو ملائن کر دو اور کسی بھی طرح جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہو جائے, انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی آئین کی خالق بھی ہے اور آئین کی محافظ بھی ہے. دیکھیے, یہ انتخابات کب ہونے ہیں, الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جس پہ عمران خان صاحب مسلسل اسی طریقے سے حملے کر رہے ہیں جس طرح کے حملے کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, کولیشن حکومت کا حصہ ہے. میرا ایک الگ جماعت ہے جس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, جو اپنے کنڈکٹ کی خود ذمہ دار ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص عدلیہ کے وقار کے اوپر کوئی حرف لا سکتا ہے یا اس کو بحال کر سکتا ہے. لارجر بینچ کے بجائے اگر فل بینچ بن جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو تحفظات ہیں, بہت سارے جو مشاہدات ہیں, ان کا جو ہے وہ I agree, سحر صاحبہ, I agree, but my point was کہ جی اپنے کہتے ہیں responsibility, unanimous responsibility, cabinet member ایک statement دیتا ہے, تو آپ کے بھی تو پیپلز پارٹی کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں نا وہاں پہ. دیکھیے, کیبنٹ کے ممبرز ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں کی, اپنی پارٹی کی جو ہے ایک فیڈرل منسٹر, جب ایک فیڈرل منسٹر بات کرتا ہے, I'll take عارف چودھری صاحب کمنٹ آن اٹ, کیونکہ اس پہ ایک پہلے بھی کچھ فیصلے بھی آ چکے ہیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی, بات یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی ایز اے جماعت اپنا موقف دیتی ہے تو وہ جماعت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اور میں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ صرف بات سیاسی پارٹیز کی نہیں ہے. یہاں بات جو ہے, چاہے وہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تقسیم ہے عدلیہ, کیوں تقسیم ہے عدلیہ؟ کیا عدلیہ کی تقسیم خود عدلیہ کے وقار کے اوپر حق نہیں لا رہی؟ کیا عدلیہ کو اپنا وقار خود بحال نہیں کرنا؟ اور جب آپ نے کہا کہ سحر کامران صاحبہ, ہم بہت دفعہ بہت سارے کیسز میں ایسے فیصلے سن چکے ہوئے ہیں جس میں ڈائسنٹنگ نوٹس آتے ہیں عدلیہ کی طرف. بالکل, میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, اس ملک میں ماشاءاللہ کی توثیق ہوئی, اس ملک میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل میں جو ایکیوز تھے وہ رہا ہوئے, مطلب بہت سارے مقدمات ہیں, ان کی بات نہیں کر رہی. لیکن عدلیہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے, عدلیہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے, اٹس نیچرل, ڈائسنٹنگ نوٹس آتے ہیں فیصلوں میں. یہاں پہ چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کی تلافی اور دوسری بات یہ ہے, الیکشن سے باہر ہونا, حکومتوں کو تحلیل کرنا, اسمبلیوں سے باہر بیٹھنا, یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. الیکشن میں حصہ لینا, چلیں ٹھیک. سحر کامران صاحبہ, کہ آج سرگودا میں ڈائس پہ کھڑے ہو کر جو باتیں کی رانا ثناء اللہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے, وہ تو ایک پارٹی کی لائن ہو سکتی ہے, لیکن بینگ فیڈرل منسٹر اگر آپ کے وزیر داخلہ اگر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے کیبنٹ اینڈ گورنمنٹ اسپیکنگ. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رانا مبشر, نون لیگ کی جو عدلیہ مخالف مہم ہے, اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ کہ کیسز تو سب ختم ہو گئے, ناروز لے لیے, نیب کے ریفرنسز واپس ہو گئے, ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے اپنا جو فریز ہوا تھا ان کا اکاؤنٹ کوئی 50 کروڑ روپے کا, وہ ڈی فریز ہو گیا, گھر ان کو واپس مل گیا. تو اب مزاحمتی بیانیہ جو ہے عدلیہ کے خلاف یا اداروں کے خلاف, یہ اس سے کیا اپنی کانسٹیچوئنسی ریکیپچر کرنے میں کامیابی کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی وقت کسی زمانے میں نا جو ججز ہوا کرتے تھے نا, وہ نہ تو اخبار پڑھتے تھے نہ وہ ٹی وی دیکھتے تھے, اور جب تک وہ فیصلہ کسی بھی مقدمے کا نہیں دے لیتے تھے اس وقت تک وہ لوگوں سے انٹریکٹ بھی نہیں کرتے تھے. Now the situation is different. Now all the judges they go through the newspapers as well,
وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. سو جو جتنا پریشر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے, پریشر جو ماؤنٹ کر سکتی ہے پارٹی, نون لیگ کر سکتی ہے یا مریم بی بھی کر سکتی ہیں, وہ اتنا پریشر ماؤنٹ کریں گے. اور 19-20 کا فرق تو پڑ سکتا ہے پریشر ماؤنٹ کرنے سے, لیکن وہ 19-20 کے فرق کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے اور پڑے گا. لیکن مائی پوائنٹ از ڈفرنٹ. مائی پوائنٹ از کہ یہ جو ٹریڈیشن بن رہی ہے, یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے, اٹس گوئنگ ٹو گو, it is going to end up in a very disastrous way, اور بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اور اس طرح جس کا دل کرے گا نا وہ اٹھے گا اور آ کے پریشرائز کرنا شروع کر دے گا, جو بھی ادارہ ہوگا. نہیں, اب رانا مبشر, آج ان 2 ججز کے اوپر ایک پارٹی کی لیڈرشپ نے اعتراض اٹھایا, کل دوسری پارٹی مختلف ججز کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں, پھر تیسرے دن کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب Exactly, that's my point. دیکھیں نا, then there is no stopping to it, there is no end to it. سو اس طرح چلتا رہے گا. میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا. یہ سب کر رہے ہیں اور سب کرتے رہیں گے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ this will lead to a situation. رانا مبشر, عارف چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو فیصلہ آتا نظر نہیں آ رہا. مطلب کہ جو یہ عارف چودھری صاحب نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مطلب میں عارف صاحب ڈیفینیٹلی ایک بہت بنجے ہوئے وہ قانون دان ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, کچھ دیکھا ہوگا, کچھ آبزرو کیا ہوگا. آج پلس لی ہوگی, آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے, اور جس طریقے سے جناب یہ یہاں پہ بٹی ہوئی ہیں جناب بارس, وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کو کوئی انسائٹ ہے. لیکن وہ اتنی بات کر کے میرے خیال میں چوئی صاحب مزید بات نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن چوئی صاحب کے پاس خبر بہت بڑی ہے کوئی اندر, وہ شاید شیئر کر لے آپ کے ساتھ اگر آپ انہیں پش کریں تو. بالکل ویری رائٹ. لیکن رانا, مطلب اس کا آپ کو مطلب لگتا کیا ہے کہ یہ chaos? It's a chaos. It's definitely a chaos. It's definitely a chaos. میں ایک منٹ, عارف چودھری صاحب اب آج کی ذرا آبزرویشنز پہ آ جاتے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی وہ تو چلو جو ہوئی سو ہوئی. سوال جو اٹھا دیا ہے کہ کیا یہ 2 اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں, اور اگر مطلب اس پر آگے بحث ایک نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ سو موٹو کے اوپر بھی سوال آ گیا, تو اس سے پہلے تو پھر سوال فارمنگ آف بینچ پہ بھی آ چکا ہوا ہے, اسمبلیز کی ڈیزولوشن پہ بھی, اور پھر کہ کیا اگر یہ معاملات اس طرف جو اشارتاً کمنٹس میں بھی بات آئی کہ جی پھر اسمبلیز ہی بحال کر لیں, بہتر ہے کہ جو اب اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس تو کوئی آئینی قانونی جواز نہیں بنتا کنٹینیو کرنے کا. کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی, یہ کہے سیاسی پارٹی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کروانے. کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ سکتی ہے اس وجہ سے کہ الیکشن کے بغیر اس سیاسی پارٹی کا وجود بے معنی ہے, اور الیکشن کے نتیجے میں جو برسر اقتدار آنے والی پارٹی ہے وہ یہ کہے کہ جی میں تو الیکشن نہیں کروانا چاہتی. اس میں ہم عمران خان کو بھول جاتے ہیں, عمران خان کو درمیان میں نہیں لاتے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, کیا وہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس طرح کہنے کی کہ جناب پہلے دیکھا جائے کہ جناب کس طرح کے حالات ہیں, کیا یہ سازگار ہے, اور اگر یہ بات آج دلیل کے طور پر مان لی جائے تو کیا یہی بات آگے چل کے جب یہ وقت آئے گا جنرل الیکشنز کا, اس وقت یہ بات جو ہے ویٹ نہیں رکھے گی. آج اگر آپ نے آئین کو اس پہلو کو اس طرح چھیڑ دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے جناب اگر حالات ایسے ہو, اور یہ حالات ہر گورنمنٹ یہ ایسا کرے گی کہ حالات پیدا کرے گی, پہلے خزانہ خالی کرے گی, پھر کہے گی جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کس لیے کیا گیا, انہیں پتا نہیں تھا کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جائے گا. یہ اور اس سے پہلے جو مریم نواز نے کہا کہ جی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتے تھے, اب وہ عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کر آنا چاہتے ہیں. عدلیہ پہ کے گھوڑے پر سوار ہو کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ تھا جس میں یہ محترمہ ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ جی فل بینچ, کس لیے فل بینچ کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں. ایشو مینلی یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا. ایک پوائنٹ کہ کیا جب وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے اس کی تاریخ دینا,
اگر وہ اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ نہ دیں تو کیا اس وقت پریزیڈنٹ جو کہ آئینی سربراہ ہے کیا وہ آرٹیکل جو 57 ہے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جی الیکشن ایکٹ آف 2017 جی جی وہ یعنی ایکٹ ہے اس میں 57 اس کی یہ کلاز ہے سیکشن ہے تو کیا اس کے مطابق یہ وہ صدر کا یہ رائٹ تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں سوال یہ آتا ہے کہ جنرل الیکشن اچھا اگر صدر پھر سوال بھی یہی فارمولیٹ کیے گئے اگر صدر نہیں تو پھر کون؟ چلے بالکل لیکن اس میں عارف چودھری صاحب کیونکہ یہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے اس میں یہ بھی تھا کہ جنرل الیکشنز جو ہیں وہ کیا صرف قومی اسمبلی ہیں جس میں پریزیڈنٹ اپنا اختیار یہ استعمال کر سکتا ہے یا یہ اسمبلی کے کیونکہ یہ بھی تو ایک جنرل الیکشنز ہی ہیں نا یہ ضمنی نہیں ہے یہ ضمنی نہیں ہے یہ جنرل الیکشنز ہے نا تو پھر تو اٹ مینز کہ پروونشل ایز ویل ایز نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں صحیح دونوں جگہ پہ پریزیڈنٹ اختیار اپنا استعمال کر سکتا ہے ایک سیکنڈ یہ نہیں لکھا ہوا کہ صوبائی پروونشل اسمبلی کے جنرل الیکشن نہیں بالکل صحیح ہے اور صرف جنرل الیکشنز لکھا ہوا ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا لکھا ہوا ہے اور اسی جنرل بالکل بالکل سینیٹر کامران سہر صاحبہ وزیر اعظم نے مطلب پہلے تو آپ لوگوں نے معذرت کر لی کہ جی خزانے میں پیسہ نہیں ہے اب کل ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا ہے وزیر اعظم نے اور اس میں جو قومی سلامتی کے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے اور ہمارے عسکری قیادت بھی ہوگی وہاں پہ تو اب وہاں سے بھی ایک ریزن نکلے گی کہ جی سوری پاکستان میں تو بہت دہشت گردی اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو انتخابات نہیں ہو سکتے دیکھیں زمینی حقائق کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا اور میں سمجھتی ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم از ویری امپورٹنٹ اور ایک بات ابھی جو عارف صاحب نے کہا دیکھیں میں نے نہیں نکالا جواز فل بینچ کا جو جواز نکلے ہیں جو مشاہدات نکلے ہیں جو تحفظات نکلے ہیں وہ بینچ کے اندر سے نکلے ہیں سو موٹو کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ بینچ کے اندر سے اٹھایا گیا ہے وہ میں نے نہیں اٹھایا اس لیے میں تو بہت محتاط ہوں کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں اور آئین کی ترجمانی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے کیسا بینچ بنانا ہے جس پہ سب کو پیسہ تسلیم ہو یہ بھی انہی کا ہی اختیار ہے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کل جو اجلاس ہے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن کیا ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں ملک کی معیشت کا جو حال ہے وہ ہمیں سامنے ہے اور وہ عوامل جو ملک کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی عدم استحکام انتشار اور قیام وہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بالکل صحیح چلیں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ مل کے بیٹھیں عمران خان صاحب بھی بالکل اپنی جو وہ چاہتے ہیں سیاسی حکمت عملی بیٹھیں آج کے سب کے ساتھ بیٹھیں ان معاملات کو صرف ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے یہ اس طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے لیے فری رائڈ لے کے جو ہے وہ پرزنر وین کھڑی ہو اور آپ بولے بائے بائے ٹاٹا آپ کا پوائنٹ آ گیا رانا مبشر 30 سیکنڈز سو موٹو جائز ہے نہیں جائز ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ سارے کوسچنز ایڈریس ہو جانے چاہیے نا مطلب چاہے جو بھی ڈیسیژن آئے لیکن اگر ایک پہلے 1 by 1 ہو جاتا ہے کہ اب تو بینچ فکسنگ کے اوپر بھی آ گیا ہے تو فارمیشن آف بینچ پہ پہلے ڈیسیژن آ جائے اس 9 ممبر بینچ سے پھر سو موٹو پہ آ جائے پھر وہ جو سارے جو قانونی معاملات ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے all these politicians should sit together put their heads together جو بھی ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں اگر یہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے خود تو پھر پنڈی سے اگر ڈنڈے سوٹے کے ساتھ بٹھایا جائے گا تو پھر سارٹ آؤٹ کریں گے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ خود کر لیں خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے پنڈی والوں کو بیچ میں ڈالیں گے تو پھر ساری گیم تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی چلیں بہت بہت شکریہ رانا مبشر عارف چودھری صاحب اور سحر کامران صاحبہ ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ